अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवीना भट्टी। नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक ने वफ़ाक़ी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया गया है कि हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 458 रुपये 40 पैसे, जबकि डीजल की कीमत आपको बताएं कि 520 रुपये 35 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल की कीमत में 138 रुपये, जबकि डीजल की कीमत में 184 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। और साथ ही हुकूमती ऐलान के बाद ये नए निर्ख तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। ईरान पर अमरीका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग से दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई मुतासिर होने से अब फ्यूल की कीमतें रिकॉर्ड सतह तक बढ़ चुकी हैं, जबकि दुनिया भर की तरह पाकिस्तानी हुकूमत ने भी अब फ्यूल की सप्लाई को बरकरार रखने के लिए किफ़ायतशारी पॉलिसी इख्तियार की है, जिसके तहत अब हफ्ता स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं। सरकारी इदारों गाड़ियों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल और ईंधन की खपत को कम करने के लिए इक़दामात भी किए गए हैं, लेकिन साथ ही हुकूमत की बचत पॉलिसी पर अमल के बाद भी तेल की खपत में कमी नहीं आ सकी है। ज़राए वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम ने मार्च के आखिरी 15 रोज में पेट्रोल के सेल में इजाफे को रिपोर्ट किया है। पेट्रोलियम वजारत हुकाम ने तेल की खपत में इजाफे से हुकूमत को आगाह कर दिया है और पिछले साल मार्च की निस्बत इस साल 25% डीजल 18% पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ये मामला भी ज़ेर बहस आया है, जिस पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। हुकूमती एक्शन के बाद इम्कान है कि बड़ी मछलियां अब पकड़ी जाएंगी और एक इंक्वायरी में कुछ पेट्रोलियम कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का भी इम्कान जाहिर किया गया है। हुकूमत के लिए ये अमर हैरान कुन तो है कि ईद के तातीलात और स्कूलों में छुट्टियों के बावजूद तेल और डीजल की खपत में कमी नहीं आई। ईरान जंग और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी तवानाई बहरान ने भी पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। हुकूमत इससे निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात में से एक बाजार और तमाम कारोबार रात 8 बजे बंद कराना भी शामिल है। ताहम पाकिस्तान बिजनेस फोरम की जानिब से जारी बयान में कारोबार रात 8 बजे बंद करने के हुकूमती फैसले से अब इख्तलाफ करते हुए कारोबार के औकात कम करने के बजाय जुम्मा और पीर को हफ्तावार छुट्टी की तजवीज़ भी दे दी गई है। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क भारत की तरफ से भी एक अहम खबर सामने आई है, जो कि अल जजीरा की जानिब से शाया की गई है। नाज़रीन, खबर के मुताबिक भारतीय रियासत आसाम है और रियासत आसाम में इंतखाबी हदबंदियों के जरिए मुस्लिम सियासी असर रसूख खत्म करने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों को तोड़कर हिंदू अक्सरियती हलकों में जम करके वोट की ताकत को कुचल दिया गया है और नई हदबंदियों के नतीजे में मुस्लिम असर रसूख वाले नशिस्तों में तेजी से कमी वाक़ई हुई है। क्रैकिंग और पैकिंग जैसे हथकंडों के जरिए बंगाली मुसलमानों की सियासी आवाज दबाने की कोशिश की गई है। सियासी जमातों का मुस्लिम इलाकों में भी हिंदू उम्मीदवार लाने का फैसला अक़लियतें सियासी मैदान से बाहर है। इस हवाले से और दीगर इशूज पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार इम्तियाज़ खान फारान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज़कियाकार हैं जब्बार चौधरी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल हकीम साहब, वो भी प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हैं। इम्तियाज़ खान फारान साहब से बात का आगाज़ करेंगे। इम्तियाज़ साहब, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है और आज अगर देखें तो सड़कों पर रश भी सर कम देखने में आया है। मेरे ख्याल से किफ़ायतशारी मुहिम में मिलने वाली छुट्टियों में आवाम ने घूमना फिरना ज्यादा कर दिया था, तभी अब पिछले साल की निस्बत इस साल मार्च में पेट्रोल की खपत में ज्यादा रही है। क्या कहेंगे इस पर आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरदम दुरूद व सलाम मोहम्मद। देखिए, लोगों के बाहर निकलने के हवाले से और जो पाबंदी है उसको नज़रअंदाज करने के हवाले से हम और आप इस गुफ्तगू करते रहे हैं और इसके ऊपर बहुत सारी बात हुई है, लेकिन उसकी आड़ में या उसका सहारा लेकर इस तरह इजाफा करना ये मुनासिब नहीं है। अगर अच्छा, अब हम कंपेयर करेंगे पूरी दुनिया से कि जनाब पूरी दुनिया में इस तरह रेट हो गया है, इस तरह हो गया है, ये हो गया है, तो फिर हम ये किस बात का क्रेडिट लेते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत अहम पोजीशन पर आ गया है, बहुत सारी मीडिएशन कर रहा है, हमारे जहाज तो बस झंडा दिखाते हैं और निकल जाते हैं वो सारी चीजें। हालांकि वो जहाज के गुजरने का कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सप्लाई चेन से ताल्लुक है। लेकिन जब सऊदी अरब से हमारा दिफाई माहिदा भी है, तो क्या हम उससे रियायती कीमत में पेट्रोल की बात क्यों नहीं कर सकते कि जब हम उसके साथ बराबर के शरीक हैं सारी चीजें, और जबकि गुजरगाह हमारी जो कि मोस्टली ऐसा नहीं है कि हमारी सारी की सारी सप्लाई जो है आबनाए हरमज से होती है, हमारे रेड सी से भी सप्लाई है। और ये सारी चीजें देखनी चाहिए ना कि जब एक जानिब हम बहुत सारे क्रेडिट की बात करते हैं तो बहुत सारे फिर उसका अगर लोगों को ये ना पहुंचे
اور اس کا ثمر نہ ملے تو پھر تو بات ہوتی ہے. ہم یہ کمپیئر کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ پاکستان تو ایسے تو پھر ہم ایران سے کمپیئر کیوں نہیں کرتے؟ ایران سے بھی کمپیئر کرنا چاہیے کہ ہمارے بالکل پڑوس میں ہے بیٹھے, پھر ہم کہیں گے کہ جی وہ تو پابندیاں ہیں تو وہاں سے ہم کیسے لیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اب جیسے ایک 100 روپے سبسڈی کی بات چل رہی ہے کہ جی 20 لیٹر اس کے اوپر 100 روپے سبسڈی, تو بھائی لیوی آپ نے کیوں بڑھا دی؟ لیوی تو نہیں ہے نا, لیوی کا تو تعلق نہیں ہے. جو سرکاری ٹیکسز ہیں اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ عالمی قیمت سے, اس کا تو ہمارے ٹیکسوں سے تعلق ہے نا. یہ تو ہم کر رہے ہیں پیٹرول کی سویرا بات, جو آئی پی پیز کو پیمنٹ کر رہے ہیں اور جو وہ اس فیول کے حوالے سے ہم سے پیسے وصول کریں گے, اس پہ ہم کہاں جا کے کھڑے ہوں گے؟ وہ آتا تو ہمارا یہ کہ چلو اگر ہم یہ بات ابھی آگے کریں تو پھر تو ہم یہ عمران خان کی حکومت کو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس نے ایک 200 روپے کا ڈالر فکس کر دیا. اگر وہ بھی ڈالر فکس نہیں ہوتا یا ڈالر کی قیمت فکس نہیں ہوتی تو ہم کہاں جا کے کھڑے ہوتے؟ اب یہ بات کرو تو پھر بعض لوگوں کو برا لگتا ہے, کہتے ہیں جناب آپ دنیا کے بھائی دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم ایز کمپیئر ٹو ادرس کنٹریز ہم اپنے آپ کو کریڈٹ بھی تو بہت سارا دیتے ہیں نا. تو اس کے لیے ہمیں راستہ نکالنا چاہیے, کم از کم سرکاری تو معاملات ہو سکتے ہیں نا سرکاری ٹیکسز میں. اب کیا ہوگا, جو بجلی کے یونٹ ہے جہاں جو ہم کراچی میں, باقی دوسری جگہ بھی ڈسکورس میں یہی معاملہ ہے, لیکن اہلیان کراچی تو سب سے زیادہ متاثر ہے. ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر تبدیل کر دیا جائے, لیکن یہاں پر جو الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اس کے آپ کسی سی او کے لیے بات نہیں کر سکتے, عدالتیں ان کے حوالے سے نہیں بات سنتی, کوئی اور کسی کمپلین سینٹر ہمارا نہیں بنا ہوا کہ جائیں. وہ جب چاہتے ہیں من مانی سے اپنا یونٹ بنا کے دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب آپ کا کمرشل استعمال ہو رہا تھا, جناب آپ کا جو میٹر ہے, یار میٹر تم نے میرے گھر کے باہر لگا دیا, میں اس کا محافظ تھوڑی بیٹھوں, ڈنڈا لے کے بیٹھوں گا کہ جناب یہ باہر میٹر آپ کا لگا ہوا ہے, یہ آپ کا ٹیمپرنگ ہو گیا, اس کو کیسے روکیں گے؟ اور جو یہ پیٹرولیم کی ابھی آپ نے انٹرو میں بات کی کہ پیٹرولیم یہ اعداد و شمار آپ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں سویرا, یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جناب پیٹرولیم کمپنیز کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. کیا کارروائی؟ اتنی پاورفل پیٹرولیم کمپنیز ہیں, ان کے لوگ ہیں کہ جو نواز شریف کی پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھے, پھر آئے وہ عمران خان کی گورنمنٹ میں شامل ہو گئے, پھر جو ایک ٹیمپریری سیٹ اپ آیا تھا جو پہلا پی ڈی ایم کا, اس کے اندر بھی شامل تھے. 800 ارب روپے کے تو ان کے خلاف گڑبڑ چل رہی تھی, 200 ارب روپے کی چلی. ایل این جی انہوں نے نہیں خریدی جب کورونا کے اندر جو فری آف کاسٹ مل رہی تھی, ان کے خلاف کارروائی کے بجائے اب پتہ چل رہا ہے کہ جی عوام کو کرے گے, جی کوئی کارروائی نہیں ہونی, آپ اور ہم آج طے کر لیتے ہیں اور ہم دیکھ لیں گے کہ جی پیٹرولیم کے لوگوں کے پہ کیا کارروائی ہو رہی ہے. روٹی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی, آئی پی پیز جو ہے ان کے پیسے بڑھ جائیں گے, وہ میری آپ کی جیب سے لیے جائیں گے. سولر کا میرے اوپر آپ کے اوپر پابندی لگا دی کہ آپ سولر لگائیں گے تو یہ ہم آپ کو فیسلٹی نہیں دیں گے, یہ فیسلٹی نہیں دیں گے. اور اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے سولر سسٹم کے اندر. کہیں تو ہمیں جا کے کھڑا ہونا ہے نا. آج جیسے ہم وزیر اعلیٰ سندھ کی سن رہے تھے کہ جناب 2000 روپے ملیں گے, آپ سسٹم پورا دیکھیں نا, سسٹم ایسا ہے کہ 3000 روپے مہینہ مجھے خرچ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد جناب ایسے کریں 9771 پہ آپ نے کرنا ہے, پورے ڈاکومنٹ آپ کے نام ہونے چاہیے. اب ایک اور وہ چل رہی ہے جو کہ غلط ہے, میں اس کو کہ جناب رجسٹریشن ہو جائے گی ہمارے نام پہ, جس کے نام پہ, میں خود بائکر ہوں, بائک چلاتا ہوں. اب پتا چلے گا کہ ہر مہینے میرے خلاف ٹریفک چلان میرے گھر پہ پہنچ رہا ہوگا تو میں کیا کروں گا, 2000 روپے کی ریلیف کے لیے میں 10,000 روپے, اور اس کے بھی یہاں پر کوئی دینے فوٹوز دے دیتے ہیں کہ جناب آپ نے چلو ہیلمٹ پہنا ہے تو آپ کی سمجھ آ جائے گی نا کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تو چلو بھائی چالان ہو گیا آپ کا. آپ نے ہیلمٹ پہنا ہے, آپ کی جی رفتار زیادہ تھی, بھائی اب انہوں نے کہہ دیا, اس کے اوپر اپیل کیا کریں گے آپ, کدھر جائیں گے, کیا کریں گے؟ یعنی کسی قسم کا ریلیف دیں. بھائی آپ 100 روپے سبسڈی نہ دیں, اپنا لیوی کم کر دیں, لیوی کم کریں گے ساری چیزیں. اب کہا ایک بڑی پلاننگ دی ہے, مثال کے طور پہ اسلام آباد میں فری ہوگا جی, سفر فری ہو جائے گا. کتنے لوگ کرتے ہیں یار, جو بیچارہ ڈیلیوری بوائے ہے کیا وہ ریٹ اس کے اندر کیا یہ میٹرو بس کے اندر وہ سپلائی دے گا یا کدھر جا کے؟ وہ تو ایک مخصوص چند لاکھ لوگ ہیں. کراچی میں بھی جو 3 کروڑ کا شہر ہے, 18 لاکھ 20 لاکھ بھی سفر نہیں کرتے اس کے اندر. کتنے لوگ سفر کرتے؟ فیصل صاحب, امتیاز صاحب سر جو بات کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کی جنگ کی صورتحال تو سر ہمارے سامنے ہے. پاکستان کے عوام پر بھی پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے. کل رات ہی سر پیٹرول 138 روپے, ڈیزل 184 روپے فی لیٹر مہنگا. پیٹرول کی نئی قیمت 458 روپے 40 پیسے مقرر کر دی گئی ہے اور عوام مشکلات میں مزید گھر گئی ہے. سر جو اس میں مجموعی طور پہ سویرا 210 روپے بڑھے ایک مہینے کے اندر, 1 سے 1.5 مہینے کے اندر.
210 रुपए बढ़े। जी, अगर 55 की अभी के मिला लें और 15 बात भी सुनी है, और वो सर जो बात करते हुए नजर आ रहे हैं वही आम आवाम की भी सर यही बात है, शिकवे शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो बेचारा गरीब तबका है वो इसमें तो सर पिसकर रह गया ना। और जैसे कि अब आप क्या समझते हैं, हुकूमत कोई रिलीफ अब दे सकती है आवाम को? जैसे कि अब इम्तियाज साहब ने कहा कि सफर फ्री होगा पंजाब में, तो सर कितने लोग सफर करते हैं बस इसमें, ये भी बता दें सर। देखें, जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर मुश्किलात जो हैं वो बड़ी हैं, आम आदमी के लिए मुश्किलात बड़ी हैं। और उसमें अगर देखें तो जो 210 रुपए का इजाफा मजमूई तौर पर गुज़िश्ता एक माह या एक माह से कुछ अरसे से ज्यादा में आया है, वो बराह रास्त उससे आम आदमी मुतासर हो रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। टैक्सेस बढ़ाए गए, हुकूमत टैक्सेस में रिलीफ दे सकती थी अगर माशी सूरत हाल बेहतर होती तो, और अब भी देनी चाहिए थी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस अगर टैक्सेस में शॉर्टफॉल है या कोई IMF का दबाव है तो उस हवाले से उसको हैंडल करे, लेकिन आम आदमी तक वो रिलीफ नहीं पहुंचा। अगर अभी आप देखें तो तकरीबन आधी कीमत का फर्क पड़ जाता था, 137 की बजाय ये इजाफा तकरीबन 70-75 रुपए पे आ जाता अगर टैक्सेस ना बढ़ाए जाते तो। आम आदमी इससे बिल्कुल मुतासर हो रहा है, आम आदमी की जो शिकायत हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त हैं। जहां तक बात है कि पंजाब या इस्लामाबाद में लोग जो है वो फ्री बसेस का इस्तेमाल करेंगे और 1 महीने तक उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। इस्लामाबाद ने वाज़े तौर पर जो वजारत दाखिला उसने बता दिया कि 35 करोड़ रुपए का बजट उनके पास मौजूद है। अगर आप जुड़वां शहरों में जो बस सर्विस है वो बात करते हैं तो उसमें जो शुरू का डेटा था उसके मुताबिक तकरीबन 1,35,000 लोग जो है वो रोजाना की बुनियाद पर सफर करते थे, उससे कहीं ज्यादा जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। पंजाब में भी बड़ी तादाद में जो बसेस चलाई गई, ग्रीन सर्विस है या दूसरी है, वो सारी की सारी बड़ी तादाद आम आदमी की इस्तेमाल करती है। और 20 रुपए किराया था, मिनिमम किराया था, उसको मजीद जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये हल नहीं है इस मसले का। इस मसले का हल ये है कि अवाम को किसी तरह भी रिलीफ दिया जाए। रिलीफ जब आप कीमतें बढ़ा रहे थे तो उसी वक्त जो आपने रिलीफ का ऐलान किया था कि हम बाइकर्स को इतना रिलीफ देंगे, 100 रुपया फी लीटर रिलीफ देंगे, महीने के 20 लीटर का जो है वो इस रियायती निरखों से फायदा उठा सकते, तो उसका तरीकाकार भी आना चाहिए था। आज वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मैं F6 में भी गया, F7 में भी गया, G7 में भी गया, G9 में भी गया, यानी मैंने जितने भी बड़े सेक्टर्स थे जहां पे सरकारी मुलाजमीन की तादाद ज्यादा है, ज्यादा सरकारी मुलाजमीन रहते हैं, वहां पे पेट्रोल पंप्स को विजिट किया, वहां पे पूछा, वहां पे रिपोर्ट किया, तो किसी भी सिंगल बाइकर ने ये नहीं कहा कि उसको जो पेट्रोल है वो हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ का ऐलान किया गया उसके मुताबिक मिला है। सब का सब जो है उनको पूरे रेट पे पेट्रोल मिलता रहा और उसमें किसी किस्म का कोई रिलीफ अभी तक अनाउंस की हद तक मौजूद है, दिया नहीं जा रहा। तो आप जब ये पॉलिसी बना रहे थे तो आपको चाहिए था कि पहले ये सारे प्रोसेस मुकम्मल करते, उसके बाद। और दूसरी चीज ये है कि आप जुम्मे के जुम्मे जो है वो अनाउंस कर रहे थे, वज़ीर आज़म साहब जो है वो जुम्मे को आते स्पीच करते हैं और बताते रहे हैं कि कीमत जो है वो हम नहीं बढ़ा रहे या इतनी बढ़ा चुके हैं। जब पहली दफा 55 रुपए बढ़ी थी तब भी 3 वज़रा ने ऐलान किया था, और रात को 137 और 184 रुपए बढ़ाई गई तो तब भी 3 वज़रा ने ऐलान किया। होना ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म साहब खुद आते, बताते किस किस बुनियाद पर ये बनाई गई है। जाहिर है 4 घंटे की अगर मीटिंग ली है, उसमें ब्रीफिंग दी गई है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको मद्देनजर रखकर ये बढ़ाई गई ना, वो अवाम के सामने रखते कि किस बुनियाद पर बढ़ाई गई हैं। फिर जो सूरत हाल इस वक्त है, इसमें भी कोई शक नहीं कि प्रेशर पाकिस्तान पे है, और जो पेट्रोलियम मसनूआत है, चाहे वो खाम तेल मजमूई तौर पर बात कर रहे हैं या पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहे हैं, 15 से 17% हमारी अपनी जो प्रोडक्शन है और बाकी सारी जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट की सप्लाई चेन के हवाले से इकदाम जरूर किए गए, लेकिन जाहिर है डॉलर में खरीदारी हो रही है, डॉलर की फ्लक्चुएशन रुपए के मुकाबले में, वो सारी चीजें देख के कीमत बनाई जा रही है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद एक चीज जरूर हो सकती थी, और इम्तियाज फरहान साहब की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी तरह भी आप ये IMF के दबाव जाने, हुकूमत जाने, आम आदमी को उससे कोई गर्ज नहीं है कि IMF के साथ आप क्या करें। IMF के साथ आपके मुज़ाकरात हुए हैं, आम आदमी को ये गर्ज है कि उसको क्या रिलीफ दिया जा रहा है। तो कम से कम 1 महीना
جو ٹیکسز ہیں وہ نہ بڑھائے جاتے, ٹیکسز کو ایک جگہ رکھا جاتا. آپ نے ٹیکسز بڑھا کے اس جو اثر پڑا ہے اس کو بھی 2 گنا کر دیا, جس سے عام آدمی بری طرح متاثر ہوگا. عام آدمی بری طریقے سے متاثر ہو کر رہ گیا ہے. اعظم ملک صاحب, سر صورتحال آپ کے سامنے ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں سر جو اضافہ ہوا ہے, عام عوام جو ہے وہ سر شکوے شکایاتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہی صورتحال ہے سر. غریب طبقہ تو پسکر ہی رہ گیا نا جس طریقے سے یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں. فیصل حکیم صاحب بھی اسی پر بات کر رہے تھے, اور امتیاز صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ فری بھائی سفر ہوگا. تو کتنے لوگ جو ہیں وہ بس میں سفر کرتے ہیں, اور ساتھ ہی سر کیا سمجھتے ہیں اب حکومت کی جانب سے کوئی ایسا اقدام اٹھایا جائے گا, کوئی ریلیف دیا جائے گا عام عوام کو, یا پھر ایسے ہی غریب طبقہ خاص طور پر پستا رہے گا؟ اعظم ملک صاحب. دیکھیں سیرا, مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, آواز میں ڈسٹورشن ہے. اگر آپ مجھے ٹھیک ہے سر, میں فکس کرواتی ہوں. جبار صاحب سر اس پر آپ کامنٹ کر دیجیے گا, عام عوام کے لیے کوئی ریلیف جو ہے سر اب دیا جائے گا یا نہیں؟ جیسے کہ ابھی فیصل حکیم صاحب نے بھی کہا ہے کہ اناؤنس تو کر دیا گیا لیکن ابھی تو کوئی ریلیف نہیں ملا. جبار صاحب. جی بالکل, اس کے جو ہے ریلیف اگر اناؤنس کر دیا گیا تو وہ ملے گا بھی, اور میرا خیال ہے کہ وہ ملنا شروع بھی ہو گیا ہوا ہے. پنجاب میں تھوڑی صورتحال, میرا خیال فیصل صاحب کیا اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, یا اگر کوئی مسئلے مسائل ہیں تو ان کو فکس کیا جانا چاہیے, اور ریلیف جو ہے وہ بالکل ملنا چاہیے, عام آدمی کا حق ہے. لیکن دیکھیے اس میں ہمیں سمجھنا نہیں چاہیے, فرحان صاحب نے بھی کہا کہ, اور فیصل صاحب نے بھی کہا کہ 1 مہینے کے لیے ٹیکسز جو ہے وہ ختم کر دینے چاہیے. یہ بات ہو سکتی ہے, لیکن دیکھیے پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت اتنے بڑے بڑے شوق ابزرور سہنے کے قابل نہیں ہے. یہ بات دیکھنے چاہیے کہ اگر یہ جو جتنا بھی پاکستان نے اپنے بجٹ کا جو تخمینہ لگایا ہوا ہے, جو سال کے اندر جو IMF سے جو وعدے کیے ہوئے ہیں, جو معیشت کو آگے لے جانے کے لیے بات کی ہوئی ہے, اس میں جو بہت سارا پاکستان کا جو ریونیو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول اور گیس سے ٹیکسز سے آتا ہے. اگر حکومت جو ہے اس کو بالکل جو ہے ختم کر دے معاملے کو, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلینکٹ سبسڈی تو مل سکتی ہے پورے عوام کو, سب کو قیمت کم ہو سکتی ہے, لیکن اس میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دوبارہ 2022 کے اوپر جانے کا خطرہ ہے. اور ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ اس وقت 2022 میں جو ڈیفالٹ کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی معیشت چلی گئی تھی, اس وقت بھی اسی طرح کا ایک پاپولر فیصلہ کیا گیا تھا. ابھی بھی پاپولر فیصلہ کرنا بہت آسان تھا حکومت کے لیے. حکومت یہ پاپولر فیصلہ کر سکتی تھی تاکہ یہ آج جو لوگ تنقید کر رہے ہیں, جو تنقید ہو رہی ہے وہ نہ ہوتی, اور حکومت. ٹھیک ہے جبار صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے کر لیے جاتے تو اس طریقے سے پھر حکومت پر تنقید نہ ہوتی. اعظم ملک صاحب, سر سچویشن ہمارے سامنے ہے, اور اگر پنجاب کی بات کی جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کے تمام شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کو شہریوں کے لیے مفت کرنے کا اعلان بھی کر دیا ہے. پبلک ٹرانسپورٹ مفت کرنے, ساتھ ہی موٹر سائیکل سواروں کو سبسڈی دینے اور ریل کرائے نہ بڑھانے جیسے اقدامات کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے. تو سر کیا یہ اقدامات مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کافی ہیں؟ اعظم صاحب. جی اعظم صاحب, اگر اسے سویرا مقامی معاشی مسئلہ سمجھا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں ادھوری تصویر ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پہ ہمیں جو رات جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ پیٹرول پمپس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی تھیں, اور آج سڑکوں کے اوپر رش بھی کم تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محض شہری رویے کی تبدیلی نہیں ہے سویرا, ایک بڑی عالمی کہانی کا ایک مقامی عکس ہے. اب دیکھیں کہ خاموش نفسیات اگر آپ سمجھیں پاکستان جیسے ملک میں وہ تیزی سے رد عمل دیتی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں, جہاں آمدن محدود ہوتی ہے اور اخراجات جو ہیں وہ سب سے پہلے سفر پر آتے ہیں. آپ سویرا تصویر کو ذرا ایک بارڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اس کی اندرونی وجوہات کی بجائے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ جو بیرونی وجوہات ہیں, ایران امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں عالمی منڈی کی جو تیل کی منڈی تھی اس کو ہرا کے رکھتی ہے. ایوری بڈی نوز دیٹ کہ اسٹیٹ آف رومر سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے. جیسے ہی وہاں پر غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے تو پوری دنیا میں قیمتیں اوپر جاتی ہیں. آپ نے دیکھا کہ برنٹ آئل میں چند ہی دنوں میں $70 سے وہ $100 کے قریب پہنچ گیا, اور اس کا اثر جو ہے واشنگٹن سے لے کے دہلی اور اسلام آباد تک ہر جگہ محسوس ہوتا ہے. آپ دیکھیں میرا ایک اور چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو خلیجی ممالک ہیں جھٹکے کو برداشت کر لیتے ہیں, وہ سبسڈی اور اپنے وسیع ذخائر کے ذریعے اس جھٹکے کو جذب کر لیتے ہیں. اچھا, ہمارا نیبر جو ہے بھارت, وہ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے قیمتوں کو وسیع طور پر قابو میں رکھتا ہے. یورپ جو ہے وہ متبادل توانائی کی طرف بڑھ جاتا ہے تاکہ ایسے جھٹکوں کا اثر کم ہو. یعنی دنیا میں قیمتیں بڑھتی ضرور ہیں
مگر ریاستیں کوشش کرتی ہیں سویرا کہ وہ بوجھ براہ راست عوام پر نہ پڑے. اچھا بات ہے پاکستان کی طرف، یہاں صورتحال بالکل مختلف ہے سویرا. یہاں تیل کا تقریباً 85 سے 90% حصہ درآمد ہوتا ہے اور ادائیگی ڈالر میں ہوتی ہے. جیسے ہی عالمی قیمت بڑھتی ہے اور 7 روپے کی قدر گرتی ہے تو یہ دوہرا جھٹکا بنتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے IMF جو ہے اس کے پروگرام کے تحت ہمیں سبسڈی دینے کی گنجائش بہت محدود ہوتی ہے اور پیٹرول کے اوپر لیوی اور ٹیکسز ریاستی آمدن کا اہم ذریعہ ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بوجھ دوسرے ممالک میں حکومتیں برداشت کرتی ہیں اور پاکستان کا بابا آدم ہی نوالا ہے یہاں پر براہ راست عوام کے کندھوں پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. اور آپ اسی پس منظر کو اگر سویرا آپ نے اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف جو سب سے آخر میں آپ نے کیا. دیکھیے پنجاب اور اسلام آباد میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کو مفت کرنے کے اعلانات کو اگر آپ سمجھیں جیسے مریم نواز صاحبہ نے اورنج لائن میٹرو بس اور دیگر سروسز کو مفت کرنا یا وفاقی حکومت نے ایک ماہ کے لیے پیٹرول اور جو ٹرانسپورٹ ہے وہ فری کرنا دراصل ایک عارضی امید ہے سویرا. ایک ایسا قدم جو فوری دباؤ کم کرتا ہے مگر مسئلے کی جڑ کو نہیں چھیڑتا. آپ اس چیز کو سمجھیں. اچھا سندھ میں بھی میں نے سنا ایسا کوئی اعلان سامنے آیا ہے براد علی شاہ صاحب نے کہا کہ موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ کوئی 2000 روپیہ دیے جائیں گے یا مطلب مجھے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں پتا لیکن یہ براہ راست عوام کو سہارا تو ہے مگر نجی ٹرانسپورٹ کا انحصار جو ہے وہ کم نہیں کرتا. یہ اقدام اپنی جگہ درست ہے سویرا مگر بنیادی سوال اپنی جگہ پر ابھی بھی قائم ہے کہ کیا ہم بحران کے بعد اسی طرح وقتی ریلیف دیتے رہیں گے یا کبھی ایسا نظام بنائیں گے جہاں بحران کا اثر خود بخود کم ہو. دیکھیں ایران امریکہ کشیدگی نے ایک اور اہم حقیقت کو بے نقاب کیا ہے اور وہ ہے پیٹرو ڈالر سسٹم پر بڑھتا ہوا دباؤ. جب ایران روس اور چین جیسے ممالک ڈالر کے بغیر تیل کی تجارت کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف معاشی مسئلہ نہیں ہے بلکہ صرف ایک تبدیلی بھی ہے. اگر دنیا ایسا ڈالر سے ہٹ کر متبادل کرنسیوں میں تجارت کرنے لگتی ہے تو اس کا اثر عالمی معیشت پر نہیں پڑے گا اور پاکستان جیسے ممالک پر بھی جو پہلے ہی کمزور کرنسی اور درآمدی انحصار کا شکار ہے. میرا تو پاکستان کے لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے بلکہ یہ ہے کہ اس کے پاس متبادل کیا ہے. نہ تو مضبوط پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم دیکھیں ہمارے پاس متبادل نظام ہے کیا. نہ تو ہمارے پاس مضبوط پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جو ہر شہر میں موجود ہو نہ ہی متبادل توانائی کا کوئی بڑا ہمارے پاس ذخیرہ ہے نہ ہی کوئی انقلاب ہے نہ ہی معاشی استحکام اتنا ہے کہ ریاست بڑے پیمانے پر سبسڈی دے سکے. یہی وجہ ہے کہ ایران کی جنگ یا عالمی منڈی کا ہر جھٹکا یہاں سب سے زیادہ شدت سے محسوس کیا جاتا ہے جسے گزشتہ رات ہم نے محسوس کیا اور جس کے جھٹکے ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے محسوس کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے جبار صاحب سر کیا کہیں گے جیسے کہ ابھی اعظم صاحب نے بھی یہی بات کی ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنا اگر دیکھا جائے تو اصل اتنا مسئلہ نہیں ہے. متبادل کیا ہونا چاہیے حکومت کے پاس کیا سمجھتی ہیں سر متبادل کیا ہے ہمارے پاس اب؟ جی جبار صاحب حکومت کے پاس کیا سمجھتے متبادل حکومت کے پاس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ سب کو پیٹرول ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو سب کو بلینکٹ سبسڈی دینی پڑتی ہے تاکہ جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں جو امیر ہیں وہ بھی غریب ہیں وہ بھی لیکن اس میں دیکھیں دو چیزیں حکومت نے کوشش کی ہے. حکومت نے اس وقت جو ہے پورے پنجاب میں انہوں نے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ فری کر دی ہے. موٹر سائیکلوں کے لیے اعلان کیا گیا ہے کہ ان کو 100 روپے کم پیٹرول ملے گا. کسانوں کے لیے کر دیا ہے. سندھ میں 2000 روپیہ انہوں نے مہینے کا دینے کا فیصلہ کر دیا ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا وہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے. حکومت جو ہے وہ جو لوئر طبقہ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا ان کے لیے حکومت نے بندوبست کیا ہے. یہ ملے گا یہ سب کچھ ملے گا لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ حکومت اگر اپنے ٹیکسز کم کرتی ہے تو پھر پاکستان کی جو بجٹ ہے پاکستان کا اس میں کمی آئے گی. پاکستان کے ریونیو کم ہو جائیں گے اور پھر جو ہے معاملہ وہیں جا کر رک جائے گا جہاں پہ 2022 کی معیشت تھی ہماری. آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہے. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک پاپولر فیصلہ کیا اپنی سیاست بچانے کے لیے. اس وقت جو ہے ایک فیصلے نے پورے پاکستان کی جو معیشت تھی اس کو برباد کر کے رکھ دیا. پاکستان کو جو ہے وہ ڈیفالٹ کے ڈہانے کے اوپر لے آیا. ابھی جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اب حکومت نے اپنا جتنا میکسیمم کام کیا ہم نے اس کا نتیجہ مارچ میں دیکھ لیا. حکومت نے کفایت جاری کی. حکومت نے کہا کم باہر نکلے. اسکول بند کر دیے. اس کے باوجود لوگوں نے جو ہے وہ پیٹرول پہلے سے زیادہ استعمال کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ پیٹرول جو ہے وہ کتنا مہنگا ہے. وہ خود سے کوئی احساس کر پا ہی نہیں رہے ہیں. اس لیے میرا خیال ہے حکومت کی مجبوری کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. پرابلم ہے ہونا چاہیے عوام کے لیے جو ہے اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. لیکن جو بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں میں ان سے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ان کے پاس پلان کیا ہے. کیا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ باہر سے مہنگا پیٹرول خرید کے اپنے بجٹ سے
سارا کچھ نکال کے عوام کے لیے دیتی رہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اس طرح ہماری جو معیشت ہے وہ سسٹین کر پائے گی؟ کیا ہمارا ملک سسٹین کر پائے گا؟ ہم جو ہے کہاں پہنچ جائیں گے؟ کیا ہم ڈیفالٹ کرنے پہ دوبارہ چلے گئے؟ پہلے ہی شہباز شریف نے ایک مرتبہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے نکالا ہے. یہ پاپولر فیصلے جو ہوئے تھے اس کا اثر پاکستان کے اوپر بہت نیگیٹو پڑا ہے. ابھی بھی جو ہے وہ پاپولر فیصلہ ہو سکتا تھا، بڑا آسان تھا حکومت کے لیے کہ حکومت جو ہے وہ اپنے بجٹ سے نکال کے، جیسے پہلے 200 ارب روپیہ حکومت نے عوام کو اوپر دیا ہے، وہ مزید اگلے مہینے کے لیے 200 ارب اور نکال لیتی. مزید پاکستان کا ایک رکھیا کی بجٹ تھا اس میں کمی کر دیتی. لیکن اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان جو آئی ایم ایف ہے اس کا جو ہے وہ اس کی سینکشن مزید سخت ہو جاتی. آئی ایم ایف یہاں سے نکل جاتا، اگر آئی ایم ایف چلے تو پھر پاکستان کی معیشت وہیں کے وہیں آ جاتی. تو پھر ہم نے جو پچھلے 4 سال میں جو سفر طے کیا تھا وہ سفر جو ہے بالکل رائے گاں جاتا. میرا خیال ہے ڈیسیجن مشکل ہے، ان پاپولر ہے، لیکن یہ کرنا چاہیے تھا، کرنا پڑا. اور دن کی اس کی جو حکومت، جو عام لوگ ہیں ان کے لیے بھی حکومت کو سوچنا پڑے گا. مزید سوچے، اچھی بات ہے، لیکن وہ سوچ بھی رہی ہے، اس کا ہمیں تھوڑا بہت برداشت کرنا چاہیے. میں تو اپنے طور کے اوپر یہ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی مجبوری کو بھی سمجھنا چاہیے، عام عوام پر اتنا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن حکومت کی جو مجبوری ہیں انہیں بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کو سمجھ کر ہی بات کرنی چاہیے. پروگرام میں وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد مزید بات کریں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں پاکستان میں اس حوالے سے، لیکن بھارت کو بھی یاد رکھنا چاہیے بھارت کی جو چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، جس طریقے سے پروپیگنڈا کرتے ہوئے نظر آتا ہے. اب ایک اور جو ہے وہ وتیرہ ہے بھارت کا، وہ ہتھ کنڈا، وہ بھی سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کی طرف رکھ لیتے ہیں. ناظرین، ہوا کچھ یوں ہے کہ الجزیرہ کی جانب سے انٹرو میں بھی میں نے بتایا کہ شائع کی گئی خبر کے مطابق بھارتی ریاست آسام میں انتخابی حد بندیوں کے ذریعے مسلم سیاسی اثر و رسوخ ختم کرنے کی بڑی سازش کی جا رہی ہے. اور یہ پہلی بار نہیں ہے، بھارت کی جانب سے ہر بار کوئی اوچھا ہتھ کنڈا سامنے آتا ہے. کبھی پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش، کبھی پاکستان پر کوئی الزام دھر دینا، کبھی الیکشن ہونے والے انتخابات سے پہلے کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دینا. یہ بھارت کا وتیرہ ہے اور پوری دنیا اس بات کو جان بھی چکی ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے بھارت کے لیے معاملہ. جبار صاحب کی طرف جاتے ہیں، ان سے بات کریں گے. جبار صاحب، بھارت کے ہر روز کوئی نئے اونچے ہتھ کنڈے سامنے آتے ہیں، اس بار بھی وہی اونچا ہتھ کنڈا ایک سامنے آ گیا ہے. بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، لیکن آسام میں اقلیتوں کی نمائندگی کم ہونے کی خبریں یہ جو سامنے آ رہی ہیں، سر ہم نہیں کہہ رہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ الجزیرہ کی جانب سے خبر شائع کی گئی ہے، پاکستان کی جانب سے نہیں. تو سر خبریں یہ سامنے آ رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس دعوے پر بھارت کی ساکھ پر کتنا بڑا سوالیہ نشان بن رہا ہے؟ پہلے بھی جگ ہسائی کروا چکا ہے، عسکری طرف سے بھی، سیاسی طرف سے بھی، سفارتی طرف سے بھی بھارت. جبار صاحب کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، سویرا ساکھ پہ اس کی اثر پڑتا ہے جس کی کچھ ساکھ ہوتی ہے. ہندوستان کی مائنورٹی کے حوالے سے کوئی ساکھ ہے ہی نہیں. اور نریندر مودی کے جو منڈلی ہے، جو ہندوتوا کا جو آر ایس ایس کی جو حکومت ہے بی جے پی کی، اس نے اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو اس نہج پہ لے کے آ گئی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ہندوؤں کے علاوہ، ہندوؤں میں بھی برہمن، ان کے علاوہ جو ہے کوئی شخص بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ جو جیری مینڈرنگ ہوئی ہے، ہو رہی ہے، آسام میں الیکشن آئے ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے، ابھی 2-3 مہینے پہلے جب بہار کا الیکشن ہوا تھا، وہاں پر یہ ماڈل کا کامیاب تجربہ کیا گیا. وہاں پر جو ہے لوگوں کے ووٹ جو تھے وہ ختم کر دیے گئے، جو 40-50 سال سے بہار کے اندر رہ رہے تھے، ان کے یکمشت ان کی جو ہے ان کے ووٹر لسٹ سے ان کو نام خارج کر دیا گیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں جو ہے وہ ووٹ چوری کا الزام لگایا تھا، اور اس کے بعد بتایا تھا کہ پورا الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کے جو ہے وہ لوگوں کو ووٹر لسٹ سے نکالا ہے. ایک ایڈریس کے اوپر جو ہے وہ 100 ووٹ جو ہیں وہ رجسٹر ہوئے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں. تو بہار کے اندر کامیاب انہوں نے تجربہ کیا جس میں وہاں پر نتیش اور بی جے پی کی جو اتحاد تھا اس کو جیت گئی. اب یہی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں آسام کے اندر. وہاں پر بھی جو ہے وہ جو مسلم لوگ ہیں، جو مائنورٹیز کے اور لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جتنے اسٹیٹس ہیں آسام کی، وہاں پر جو ہے مائنورٹیز کی زیادہ ہے، کرسچین بہت زیادہ ہے، وہاں پہ اور زیادہ معاملات ہیں. تو وہاں پر جو ہے بی جے پی کو جیتنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا کہ جو آسام کے جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے پچھلے اپنا کچھ عرصہ پہلے یہ بات کی تھی جب جو فلم دھرندر ریلیز ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا تھا یہ دھرندر جو فلم دیکھنے آ رہے ہیں سب جو ہے بی جے پی کو ووٹ دیں گے. تو وہ ہر طرح سے وہاں پر جو ہے مائنورٹیز کو پیچھے کر کے، آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے 2019 میں جب انہوں نے نیشنل رجسٹریشن کا جو قانون لائے، اس کے اندر جو بنگال کے اندر جتنے لوگ تھے جو ہندوستان کے شہری تھے، انہوں نے ان کو اٹھا کے نکال کے اپنے سٹیزن شپ سے نکال کے
انہوں نے کیمپوں میں بھیج دیا. وہ لوگ ابھی تک جو ہے وہ کیمپوں کے اندر ہیں. اس کی وجہ سے اس کے پروٹیسٹ کرنے کے اندر دلی کے اندر ایک دھرنا ہوا تھا جنوری 2020 میں. اس میں جو مسلمان لڑکے جو بی این یو کے جو جے این یو کے مسلمان جو لڑکے جو دھرنے کو لیڈ کر رہے تھے وہ آج تک بغیر چارج ہوئے جیلوں کے اندر ہیں. ان کو جو ہے وہ پچھلے 6 سال کے اندر جیل میں ہے, ضمانت تک نہیں دی گئی. ان کے اوپر ضابطہ لگایا گیا ہے, ٹاڈا لگایا گیا ہے. تو ان لوگوں نے جو اقلیتیں ہیں خاص طور کے اوپر جو مسلمان ہیں, ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ہندوستان کے اندر, دلی جیسے جو ان کی راجدھانی ہے وہاں پر بھی جو ہے ابھی جو 2 مسلم لیڈر جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ان کو ضمانت نہیں ملی پچھلے 5 سال سے, نہ ان کا کیس ٹرائی ہوا ہے. اسی طرح حال جو ہے وہ آسام میں ہے, اسی طرح منی پور میں صورتحال ہے. جو 7 اسٹیٹ سسٹرز ہیں وہاں پر جو ہے وہ بائی ہک اور کروک جو ہے بی جے پی اپنی حکومت رکھنا چاہتی ہے, تاکہ کیونکہ وہاں پر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں. یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں. اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے تو وہاں پر بھی حال مقبوضہ کشمیر سے بھی برا حال جو ہے ان کا ایک کے ساتھ ہونے والا ہے. اس وجہ سے کی کوئی ساکھ نہیں ہے. یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ مائنورٹیز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, چاہے آسام ہو, چاہے منی پور ہو, چاہے تریپورہ ہو, وہاں پر سب کے سب اسی طرح کا حال ہے. دھوکے سے, فراڈ سے, بندوق کی نوک کے اوپر جو ہے وہاں پہ حکومتیں بنواتے ہیں. اور بی جے پی کو پتا ہے کہ جو نریندر مودی کا آخری جو ہے وہ ٹرم ہے, اس کے بعد ان کو کوئی ووٹ نہیں دے گا. پہلے جو ہے وہ کووڈ کے اندر یہ پوری طرح ایکسپوز ہوئے, اب اس کے بعد جو ہے اس ایران جنگ کے اندر بھی پوری دنیا جو ہے پورے لوگ جو ہیں بھارت کے وہ نریندر مودی کے خلاف ہیں, اور یہ ہارے گا اور ان کی حکومت ختم ہوگی. اس لیے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ دھاندلی کے ساتھ جس اسٹیٹ کے اندر اپنا ہولڈ قائم کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ سارا کچھ جو ہے بی جے پی کو حکومت میں رکھنے کے لیے, یہ سارا کچھ بی جے پی کو حکومت میں رکھنے کے لیے ہے. جبار صاحب ایسا ہی ہے, اور ہم یہی سچویشن دیکھتے ہیں جب بھی انتخابات آنے والے ہوتے ہیں اعظم ملک صاحب, تب جو ہے کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دیا جاتا ہے تاکہ عوام کی جو حمایت ہے وہ مودی سرکار کے ساتھ آ جائے اور پھر مودی کو انتخابات جو ہے وہ جتوا دیے جائیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ معاملات کیے جاتے ہیں, جس کا اب مورکہ حق میں پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا. بڑی بڑی بھڑکے مارنے والے بھارت کو مسلمانوں کی سیاسی آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی. الجزیرہ کی جانب سے جو خبر شائع کی گئی اس کے مطابق بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں اعظم صاحب, لیکن اگر آسام میں اقلیتوں کی نمائندگی ہی کم کر دی جائے تو پھر اس جمہوریت کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے؟ دیکھیں سویرا, حالیہ ایران پاکستان اور جو پاکستان نے جو سازی کی ایران امریکہ اور اسرائیل وار کے اندر, تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا دھچکا بھی تھا. پاکستان پوری دنیا میں پاکستان نے اپنا یہ تاثر قائم کیا کہ تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے ہی پاکستان کی اصل جو ہے وہ ثالثی ہے. دیکھیں بھارت کی حکومت خصوصاً مودی سرکار, آپ اس بات کو سمجھیں کہ مودی سرکار جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی جو ایک سافٹ شبیہ ہے اس کو نقصان پہنچانے کی مسلسل حکمت عملی اپنائے ہوئے ہیں. بھارت کی سیاست میں پاکستان مخالف جو پروپیگنڈا ہے وہ غلط معلومات کے ذریعے خطے میں پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرتی ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں, یہ اعتماد ظاہر کرتے ہیں کہ بھارت خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے پھر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, چاہے اس کے لیے عالمی اصولوں جمہوری اقدار کو بھی نظر انداز کرنا پڑے. اور یہی ہتھ کنڈے بھارت کے اندر بھی عملی شکل اختیار کر چکے ہیں, جس کا ذکر آپ نے کیا. الجزیرہ کی رپورٹ دنیا کے سامنے اب روزے روشن کی طرح آئی ہے. دیکھیں آسام انتخابات کے دوران مسلمانوں دیگر, یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے جی, بھارت تمام اقلیتوں کے ساتھ ہی ایسا کرتا ہے. اس کی نمائندگی کو کم کرنے کے اقدامات اصل میں سمجھتا ہوں سویرا پاکستان کارڈ کھیلنے کی حکمت عملی ہے. اچھا, مودی سرکار عوام کو اقلیتوں کے خلاف خوفزدہ کر کے اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے اور آج بھی کرتی رہی ہے. آسام میں مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود ان کی سیاسی نمائندگی کو محدود کرنا میں سمجھتا ہوں سویرا نہ صرف جمہوری اصولوں کے خلاف ہے بلکہ ہر اقلیت کے حق میں رائے دہی کو, اس کے حق رائے دہی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. یہ اقدامات جو ہے مودی سرکار کے بھارت میں یہ سوچ کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ بھارت میں اقلیتیں ہر سطح پر غیر محفوظ ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. کینیڈا کے اندر انہوں نے ایک سکھ رہنما کو جو ہے جان سے مارا, پھر دنیا کے مسلم ممالک کے اندر ان کی جو خفیہ ایجنسی ہے راف وہ ایسے ٹارگیٹڈ آپریشن کرتی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں سویرا پاکستان کے لیے صورتحال کی امتحان بھی ہے اور موقع بھی ہے. عالمی سطح پر ایک مثبت شبیہ قائم کرنا آسان نہیں تھا, اور بھارت کے داخلی ہتھ کنڈے پاکستان کی ساکھ کو دھندلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کو چاہیے کہ نہ صرف اس امن قائم رکھنے بلکہ بھارت کی سازشوں کو عالمی اور عوامی سطح پر بے نقاب کرتا رہے. جیسے آج آپ اپنے پروگرام میں اس جو الجزیرہ کی رپورٹ کو آپ نے
جو ہے وہ بےنقاب کیا ہے، دنیا کے سامنے لائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی داخلی سیاست میں بھی عوام کی توقعات اور حکومتی کارکردگی اہم کردار ادا کرتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آسام کی مثال خاص طور پر اہم ہے سویرا، کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت کے باوجود ان کی نمائندگی کم کرنے کے اقدامات اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی کے مترادف ہیں. یہ نہ صرف بھارت کی داخلی سیاست کو سیاہ کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے ایک عالمی جو موقف ہے اس کی تصویر بھی دنیا کے سامنے یہاں ہو رہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ خطے میں صرف بھارت ہے جو سسٹم کو سبوتاژ کر رہا ہے اور اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اس صورتحال کے اوپر سویرا اسے بالکل بھی خاموش نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور اعظم ملک صاحب سر آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ خطے میں بھارت ہی ہے جو امن کی کوششوں کو اور امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کرتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. افغانستان کے ساتھ مل کر جس طریقے سے پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں، پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے. فیصل حکیم صاحب سر وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں نا کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. کیا سمجھتے ہیں سر بھارت مزید کیا چاہتا ہے اور اب آخرکار اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ معرکہ حق میں پاکستان نے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی اور جس کے نشان ابھی بھی بھارت کے ذہنوں میں اور ہر جگہ دل دماغ ہر جگہ سر بس تو چکے ہیں. اب کیا چاہ رہا ہے بھارت؟ اس پر آپ کیا کہیں گے فیصل حکیم صاحب؟ دیکھیں بھارت صرف اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ جو ہزیمت اسے اٹھانا پڑی مارکہ حق میں اس سے کسی طرح وہ منہ چھپا لے اور اسے فیس سیونگ مل جائے، اور اس کے لیے وہ کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا. مغربی سرحد میں آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، افغانستان سے جو کچھ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اب سے نہیں ہو رہا، کئی سالوں سے ہو رہا ہے، جب سے یہ عبوری حکومت آئی ہے تب سے. اور اس میں بھارت جو ہے وہ پیش نظر آتا ہے. اس سے پہلے ایران میں چابہار سے جو ایک پورا نیٹ ورک آپریٹ ہوتا رہا وہ بھی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، جس میں کلبھوشن جادیو. تو بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش جو ہے وہ کرنے میں دریغ نہیں کرتا، اور اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طرح غیر مستحکم کیا جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، معاشی سطح پر بھی اور جو عسکری لحاظ سے بھی. اس حوالے سے اسے اب کامیابی کہیں بھی نہیں مل رہی. اگر آپ دیکھیں تو جو مغربی سرحد پہ اس نے کوشش کی وہ بھی ناکام ہوئی. اس سے پہلے جو چابہار سے ایک نیٹ ورک آپریٹ ہوا وہ بھی بے نقاب ہو گیا، پھر براہ راست وہ خود آیا وہ بھی ناکام ہو گیا. اس کے بعد پھر ایک مغربی سرحد سے کوشش وہ بھی ناکام ہو گئی. مسلسل ناکامیوں سے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے. جو انتخابات کی بات ہے اگر آپ دیکھیں تو آسام میں 35% جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور اس سے پہلے بہار میں بالکل ٹھیک کہا جبار چودھری صاحب نے کہ وہاں پر یہ تجربہ کیا گیا اور اس کو جو مسلم ووٹ تھا اس کو بالکل اس طرح جو ہے وہ اقلیت میں بدل کر وہاں پر اپنے من مرضی کے نتائج حاصل کیے گئے. وہی کچھ آسام میں کیا جا رہا ہے. 140 نشستیں ہیں جس میں جو گزشتہ انتخابات تھے 30 نشستیں جو ہیں وہ سیدھی مسلمانوں کی تھیں، جہاں پہ مسلمان رہنما جو ہے وہ لڑتے تھے جو سیاسی شخصیات ہیں. اب وہ نشستیں جو ہیں وہ 20 سے بھی کم ہو گئی ہیں، اور وہاں پر بھی اس طرح کی جو حد بندی کی گئی ہے کہ مسلمان کوئی بھی انتخابات میں کامیاب نہ ہو سکے، یعنی اسمبلی تک پہنچنے کا راستہ ہی بند کر دیا گیا ہے. اور وہ جو صورتحال ہے 4 ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں. یہ 4 ریاستوں میں 3 ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر سب سے زیادہ آسام میں جو 35% ہے، اس کے بعد کیرالہ اور 2 ریاستیں اور ہیں جن میں بالترتیب 27 اور 9% جو ہے وہ مسلمانوں کی آبادی ہے، اور اقلیتیں دیگر بھی موجود ہیں. لیکن صرف اور صرف اس طرح حد بندی کی گئی ہے کہ جو ہندو امیدوار ہیں وہی آمنے سامنے آئے اور انہی میں سے جو کامیاب یا ناکام امیدوار ہیں وہ سامنے رہیں، مسلمانوں کی یا اقلیتوں کی نمائندگی وہاں پہ نہ آئے. تو یہ مودی سرکار کا اب سے نہیں شروع سے وتیرہ رہا ہے ہندو توا کے حوالے سے. فیصل حکیم صاحب شروع سے نظر آ رہی ہے. بالکل سر، بھارت کا شروع سے ہم دیکھتے ہیں وتیرہ تو یہی رہا ہے. تو سوال یہ کہ حاصل کیا کر لیا، کیونکہ پاکستان تو دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، بھارت کو کوئی منہ لگانے کوئی تیار نہیں ہے. یہ سارا وتیرہ کر کے، یہ ساری سچویشن کر کے، پروپیگنڈے کر کے وسعت کرنی، اب جو آسام میں بھی کیا جا رہا ہے، حاصل کیا کیا سر بھارت نے؟ دیکھیں اس کے لیے اس کا سیدھا سا جواب ہے، بھارت آئسولیشن کا شکار ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. پوری دنیا میں دیکھ لیں، خطے میں دیکھ لیں جو اس کی صورتحال ہے، سرحدی تنازعات تمام ممالک کے ساتھ جو ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہیں وہ موجود ہیں. بھارت کو ایک وقت دینے کی کوشش کی گئی تھی، ایک اہمیت دینے کی کوشش کی گئی تھی چین کے مقابلے میں اور اس خطے کا ایک چودھری بنانے کے لیے، اور اس حوالے سے وہ دیکھیں کہ کوآڈ میں بھی گیا اور دیگر اتحاد جو تھے ان میں بھی شامل ہوا. لیکن
اس دوران اس سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ پاکستان کے مد مقابل آ گیا، اور پاکستان کے مد مقابل آنے کے بعد وہ سارے کا سارا جو اس کا ایک چودراہٹ کا برہم تھا، یا ایک سیکولر ملک ہونے کا برہم تھا، یا ایک فوجی بڑا ملک ہونے کا فرق تھا عسکری طاقت کے لحاظ سے، وہ سارے کا سارا چکنا چور ہو کے رہ گیا۔ وہ خواب جو اس کا چودراہٹ کا تھا وہ بالکل جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو اب اس صورتحال میں مودی سرکار جو ہے وہ صرف اور صرف فیس سیونگ چاہتی ہے، وہ اپنا اقتدار مضبوط کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہی ہے، اور اس کو جو بھارت کے اندر بھی سب سے زیادہ مخالفت کا سامنا نظر آتا ہے وہ اقلیتوں کی طرف سے نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ اقلیتوں کو ہر حال میں دبانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آسام ہو، چاہے وہ بہار ہو، چاہے وہ کیرالہ ہو، چاہے وہ دلی ہو، کہیں بھی جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نظر آئے گی اس کو بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں طریقوں سے وہ دبانے کی کوشش کریں گے۔ اور صرف مسلمان نہیں، دیگر اقلیتیں بھی، اقوام متحدہ کی رپورٹس بھی سب کے سامنے ہیں، بین الاقوامی دیگر ادارے جو ہیں وہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتے ہیں ان کی رپورٹس بھی بالکل سامنے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ ہر حال میں اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتی ہے۔ مودی سرکار ہر صورت میں اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، لیکن سر بات وہی ہے، پھر بھی جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، معرکہ حق میں ہم نے بھارت کو شکست دی، اور بھارت کے ایما پر استعمال ہونے والے افغانستان کو بھی ٹھیک ٹھاک جواب ہم نے دے دیا ہے غزب للحق آپریشن میں۔ تو سمجھنا تو یہی چاہیے کہ دونوں کو سمجھ آ جانا چاہیے، معرکہ حق میں ہم نے بھارت کو جس طریقے سے شکست دی، اور اب آپریشن غزب للحق میں افغانستان کے ساتھ جس طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے معاملات ہمارے سامنے ہیں۔ امتیاز صاحب، سر بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، مودی سرکار آخر چاہتی کیا ہے؟ فیصل حکیم صاحب نے بھی سر اسی پر کامنٹ کیا ہے، آپ بھی اپنی رائے دے دیجیے گا۔ دیکھو سمیرا، جو مودی سرکار چاہتی ہے نا اپنے ملک کے حوالے سے وہ اب تک کر رہی ہے۔ ہندوستان کی وہ واحد جماعت ہے جو تیسری مرتبہ برسر اقتدار آئی ہے، اس سے پہلے یہ اندرا گاندھی کو بھی شرف حاصل نہیں ہوا کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ آئے، اور صرف مودی کی بی جے پی نہیں، کانگریس بھی اس کا شکار ہے۔ کانگریس نے بھی کبھی اقلیتوں کے حقوق کی بات نہیں کی، تحریک نہیں چلائی ہے کبھی، اور ہندوتوا کے اگینسٹ کبھی نہیں کھڑی ہوئی ہے وہ، اور سیکولرزم کی جو بات کرتی ہے کانگریس بھی، تو سیکولرزم کی بھی بات نہیں کی کانگریس نے بھی۔ مودی نے اس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ دوسری اور جو بڑی سیاسی جماعتیں مخالف ان کی اپوزیشن کی، کانگریس بھی اس کا شکار ہے، باقی سیاسی جماعتیں بھی شکار ہیں۔ وہ تو پاکستان ہے جو اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے، جیسے اعظم بھائی نے ایک بات کی کہ صرف وہاں پہ اقلیت میں وہ صرف مسلمانوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، آپ عیسائی برادری دیکھ لیں، آپ ہمارے سکھ برادری کو دیکھ لیں، ان سب کے ساتھ بھی اس کا یہی ہے۔ اور پھر ان کی اپنی کمیونٹی جو نچلی ذات کے، وہ لوگ کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، جو دلت وغیرہ ہیں، بھیل ہے، ان کے ساتھ بھی ان کا وہ ہے۔ اس کی اسٹریٹجی کامیاب ہے، وہاں کا ایک عام ہندو بھی اس کی کم از کم ہندوتوا کی پالیسی کے اگر حامی نہیں ہے تو مخالف بھی نہیں ہے، اس طرح کا مخالف نہیں ہے کہ جس طرح بھائی کانگریس کو کس نے منع کیا مسلمان کینڈیڈیٹ آپ لے آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، اور اگر وہ بی جے پی کے اندر کیا مسلمان لیڈر نہیں ہے، بہت ہے، وہ ایک اسٹریٹجی سے چل رہا ہے۔ ہم صرف پاکستان ہے جو اس کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں، ورنہ ہندوستان کی اپنی جماعتیں بھی نہیں کرتی یہ ساری۔ بہار میں کیا کیا، بہار میں ہم نے اور آپ نے کتنے پروگرام کیے تھے، بہار میں اپنے اس نے اسٹریٹجی بنائی، اس کے اگینسٹ تھا، ٹوٹل اگینسٹ تھا سارا کا سارا ماحول، اس نے اسی طرح کی حرکت کی، اسی طرح سے معاملات کیا، اب آسام میں لے کر آیا، حالانکہ آسام وہ ہے جہاں پہ علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، جیسے علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے۔ امتیاز صاحب سے اس پہ کامنٹ آ گیا ہے، تاجروں کے حوالے سے بھی سر بات کر لیتے ہیں، جو تاجر ہر چیز میں ہر معاملات میں سامنے ہی نظر آتے ہیں۔ امتیاز صاحب، عالمی منڈیوں میں ہونے والا اضافہ ظاہر سی بات ہے پاکستان میں بھی منتقل ہونا ہی ہے، اب جب بھی کفایت شعاری ہم دیکھیں مہم کو لے لیں یا اس سے بھی کبھی ڈے لائٹ میں بازار کھلنے کی بات ہوتی ہے، اور بازار کھلنے اور رات میں جلد بند کرنے کی بات کی جاتی رہی ہے، تو ہمارا تاجر طبقہ اس کی مخالفت میں سامنے آئے، مخالفت کرتا رہا ہے۔ آخرکار دن کی روشنی میں کاروباری سرگرمیاں کیوں محدود نہیں کی جا سکتی؟ امتیاز صاحب دیکھیں، ہم نے کاروباری شخصیات کے دماغ خراب کیے ہوئے ہیں، اور ویری فرسٹ ڈے سے ایسے ہی ہے، بہت عرصے سے جب یوسف رضا گیلانی کی گورنمنٹ تھی 2008 میں، تو یہ ہفتے والی چھٹی جب شروع کی گئی تھی پوری دنیا میں، بتائیں شریعت کیا کہتی ہے؟ ہمارے عالموں سے ہم بات نہیں کرتے، عالموں کو بھی تو کہا جائے نا، صرف ہم تاجر برادری، کیا شریعت یہ پابند نہیں کرتی کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ نکل جاؤ، آپ فجر کی نماز کے بعد جائیں، دوپہر کو کہہ لو، شریعت بھی یہ کہہ رہی ہے ہماری، وہ 2 بجے سے پہلے ہمارا کوئی تاجر دکان کھولنے کو تیار نہیں ہے، اور ہم اسے پابندی کروانے، نہ شرعی طور پہ ہم پابندی کرانے کو تیار ہیں، نہ کرواتے ہیں، نہ قانونی طور پہ۔ جو آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کے وہ شیٹ اٹھائیں گی نا، کہیں 12 بجے نہیں لکھا ہوا، کہیں نہیں۔ اور دبئی جائیں گے نا، یہی تاجروں کی جو دبئی میں شاپ ہے، مغرب کی اذان ہوئی اور بند ہو گئی مارکیٹ، اور وہاں پہ صرف ہوٹل، وہ بھی
सिलेक्टिव होटल हैं जो देर तक खुले होते हैं, क्यों नहीं इस पे एक्शन लेती, और क्यों आवाम के ऊपर ही एक्शन लेगी, और सारी की सारी चीजें। और जो जब्बार चौधरी साहब एक बात कर रहे थे ना, अब मैं सिर्फ एक माजरत के साथ कि हम जायज तनकीद तो करें कम से कम, हम बात ही नहीं कर रहे भाई। आलमी मंडी में जो तेल की कीमत बढ़ी है वो बिल्कुल ट्रांसफर की जाए। हम तो कह रहे हैं कि जो आपका टैक्स है उसको सिर्फ लेस कर दे। क्या ये जो बजट के ऊपर जो टैक्स, क्या IMF से जब हमारे मुज़ाकरात हुए हैं, क्या हमने ये कहा था कि जी बजट में हम ये मजीद हम 80 रुपए लगा देंगे उसके अंदर, या पार्ट ऑफ बजट है 2026 का जो बजट है 2026 और 27 ये 25 और 26 का, उसके अंदर ये जिक्र ही नहीं है। लेवी की एक फिक्स है सारे। हम तो कह रहे हैं आलमी मंडी में जो कीमत इजाफा है बिल्कुल ले, बिल्कुल ले, लेकिन जो आपके टैक्सेस है वो तो कम कर दें, वो टैक्सेस को। और फिर आप ये अजीब किस्म की आप फिलॉसफी लेकर आए कि जनाब मोटर जो बाइकर है उसको 200 रुपए यानी 2000 रुपए मिल जाएंगे, और जो बस ट्रक वाले को ऐसे, यानी ये कहने में बहुत अच्छा है। अब जैसे फैसल साहब बोल रहे हैं, कहाँ हुआ, या कराची में भी नहीं है, किसी पेट्रोल पंप पे नहीं है। मुझे देखे आज फिर सवेरा एक सिर्फ ये आखिरी बात कि मुझे एक गरीब तबके को, जो लोअर मिडिल क्लास को भी इन्होंने एक जो पोस्ट, जो पैसे, जो अरबपति लोग हैं उनके, हम हाई ऑक्टेन पे बड़ा वो बात कर रहे थे कि जनाब हाई ऑक्टेन की कीमत बढ़ा दी, आपने हमें भी उनके बराबर में लाके खड़ा कर दिया। इसका मतलब है जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पैसे वाली जो अशाफिया है, उसको ये शहबाज शरीफ का ऐलान पसंद नहीं आया था, और कि वो रिलीफ, जब वो 1 महीने रिलीफ दे सकते थे इसमें भी टैक्सेस में। इसका मतलब है उन्होंने कहा कि जब हम महंगा फ्यूल खरीदने पे मजबूर है तो ये गरीब आदमी एक मोटरसाइकिल वाला भी उसको इसी तरह खरीदे। और आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड जो बताया आज वजीर आला सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने कि ना 2000 रुपए मिले, 2000 रुपए ऐसे मिलेंगे कि मेरा ख्याल है कि वो अगर सिर्फ कटोरा लेके पेट्रोल पंप के सामने खड़ा हो जाए तो उसको मिल जाएगी। सिचुएशन है। फैसल हकीम साहब, सर IMF के हवाले से बात कर लेते हैं। IMF ने पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर आई लेवी में नरमी की दरखास्त को कबूल करने से जो है वो गुरेज जाहिर किया है। ऐसे में फिर अपोजिशन की जानिब से शदीद तनकीद की गई है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, हुकूमत पर तनकीद की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत माशी मामलात को संभालने में नाकाम है, और IMF के बात पर भी उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बात की है कि हुकूमत IMF के साथ मुज़ाकरात करने में भी, डील करने में भी मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हुई है। पहली बार हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करने में अपोजिशन सामने आई है, खासतौर पर PTI की बात की जाए। सही से क्या समझा जाए, ये ऐसा ही है कि अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश की गई है, या फिर से 9 अप्रैल में जो एक जलसे के हवाले से बात की गई उसमें आवाम को लाने की कोशिश की गई है? फैसल हकीम साहब इस पर शॉर्टली कॉमेंट कीजिएगा, जब्बार साहब और आजम साहब का भी लेंगे सर कॉमेंट फिर इस पर। देखें, ये कोशिश यही है कि किसी तरह अवाम जो है वो निकल आए। जो सूरत हाल है अगर आप देखें तो इससे पहले एक बड़ा बहरान आया था, और उस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बिल्कुल ना होने के बल्कि जीरो पर भी गई थी। अगर आपको याद हो कोरोना के दौरान उस वक्त कितना रिलीफ दिया गया था अवाम को। उस वक्त मुल्क में कितना पेट्रोल जो है या खाम तेल जो है वो मंगवा कर अवाम को कहा गया था कि आपको ये जो है वो मुफ्त में हम दे रहे हैं, क्योंकि उधर से मुफ्त में मिल रहा है, या इतना फ्रेट है उसका, उसके साथ साथ ये टैक्सेस हैं और इस पे आपको मिल जाएगा। वहां पे भी कीमतें कम नहीं हुई थी। फिर जब इनकी हुकूमत खत्म हो रही थी तो इन्होंने क्या किया था, आलमी मंडी में क्या था, सूरत हाल क्या बनती थी, और ये क्या करके गए थे मुल्क के साथ। ये क्या आज ये कहते हैं IMF के साथ डील नहीं कर पा रहे। तो जब IMF के साथ डील की जा रही थी तो खत मैंने या आपने तो नहीं लिखा था, PTI ने लिखा था कि पाकिस्तान के साथ जो है वो किसी किस्म का मुआहदा न किया जाए। ये सिर्फ सियासी बातें हैं, अपनी सियासत बचाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। हकीकत जो है उसका सामना करना चाहिए। हकीकत ये है कि हुकूमत इन हालात में भी कोशिश कर रही है कि संभाल मीशत को, और इस हाल में, इस सूरत हाल में वो कामयाब भी है। आप तनकीद अपनी जगह, जो सूरत हाल है उसमें कुछ फैसले सही भी हो सकते हैं, कुछ पर तनकीद का सामना भी किया जा सकता है, लेकिन हुकूमत जो है वो तेजी से सूरत हाल को कंट्रोल कर रही है। जब्बार साहब, फैसल हकीम साहब सर यही कह रहे हैं कि ये जो बातें की जा रही है बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से वो यही है कि 9 अप्रैल में आवाम को लाने की कोशिश की जा रही है। शॉर्टली कॉमेंट कर दीजिएगा सर इस पर। देखिए बैरिस्टर गौहर साहब को भी पता है कि सूरत हाल क्या है, बैरिस्टर गौहर साहब को भी पता है। अगर वो इस जगह पे होते तो जाहिर है वो भी ऐसा ही फैसला करते, लेकिन अगर सिर्फ सियासत करनी होती तो फिर शायद वही जो इमरान खान साहब ने फैसला किया था पॉपुलर वो कर देते। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब PTI को भी पता है कि ये हमारे घर की पैदावार नहीं है, बाहर से हम ला के बेचते हैं। इम्तियाज साहब ने ठीक कहा है, हुकूमत को करना चाहिए। अगर एक महीना वफाकी हुकूमत ने अपने जो है वो बजट से निकाल के चीजें अवाम के सामने दी,
اب وہ پاسبل نہیں. آپ ذاتی پاکستان کے مسجد کو بینکرپٹ کرا لیں یا پھر جو ہے کہ ہم آپ کو جو سستا پیٹرول دے لیں. چوائس ہماری ہے, چوائس حکومت کی پاس تو یہی ہے کہ کم کم جو ہے وہ حکومت اور معیشت چلتی رہے پاکستان کی. تھوڑا بہت جن کو پرابلم ہے بالکل ہے, کوئی شک نہیں اس میں, بہت مشکل وقت ہے, بہت مشکل فیصلہ ہے, معیشت چلتی رہے. اور جبار صاحب آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی سی پرابلم ہے, اسے سنبھالنے کی ضرورت ہے. اعظم ملک صاحب سر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اصل سوال یہ نہیں ہے کہ تنقید کیوں کر رہے ہیں, اصل سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کی جو تنقید ہے کیا وہ پالیسی متبادل پیش کرتی ہے یا صرف سیاسی بیانیاں بناتی ہے؟ مجھے یوں لگتا ہے اسویرا کہ بظاہر یہ کوشش ضرور لگتی ہے کہ ملک صاحب ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ تنقید کیوں کی ہے یا تنقید کس وجہ سے, کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سر ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ان کی جو تنقید ہے وہ کوئی متبادل پالیسی کے طور پر سامنے آ رہی ہے. آپ کو یہ کوشش ضرور لگتی ہوگی کہ معاشی ایشوز کو عوامی سطح پر اٹھایا جائے, مگر پاکستان کی سیاست میں اکثر یہ لائن دھندلی ہو جاتی ہے سویرا کہ کہاں حقیقی اپوزیشن ختم ہو جاتی ہے اور کہاں سیاسی موبلائزیشن شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پر جب 9 اپریل جیسے جلسے قریب ہوں تو پھر میں اس سے کس نظریے سے دیکھوں؟ یا تو انہیں گوہر صاحب نے آ کے کوئی متبادل پالیسی کا اناؤنس کر دیا ہو کہ جی یہ متبادل پالیسی ہے, گورنمنٹ اس کے اوپر چلے تو اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا, اتنی کمی آئے گی اور ہم پاکستان کو اٹھا دیں گے. اور اگر یہ صرف سیاسی بیانیہ ہے, اور بلکہ یہ سیاسی بیانیہ ہی ہے, سیاسی بیانیہ ہے, سر پھر آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 9 اپریل کے جلسے میں عوام کو لانے کی کوشش ہے. امتیاز صاحب شارٹلی کامنٹ سر آپ بھی. دیکھیں یہی تیمور جھگڑا تھے شوکت ترین کے ساتھ مل کے جب آئی ایم سے مذاکرات ہو رہے تھے تو اینٹی گورنمنٹ نہیں اینٹی پاکستان پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے, اور خطوط بھی لکھے تھے جو آڈیو لیک ہوئی تھی. اور اس لیے یہ بالکل ٹھیک ہے 9 اپریل کا رائٹ ہے کریں, لیکن اس کے تحت متبادل کوئی پالیسی دے. متبادل پالیسی قطن نہیں دی انہوں نے, صرف ایک کرٹیسم کیا ہے اور اس کے اوپر یہی بات اعظم ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ متبادل پالیسی دی جائے بیرسٹر گور صاحب کی جانب سے, جو کہ نہیں دی گئی. تو وہی آپ لوگ کی سب کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ 9 اپریل کے جلسے میں عوام کو لانے کی کوشش ہے بیرسٹر صاحب کی جانب سے. ہمارے معزز مہمان پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک تھے. آپ چاروں کے وقت شکریہ. پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت. اللہ حافظ.